अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी कुछ देर से, कोशिश कर रहा था कि हो जाए और अल्लाह का शुक्र हो गई, लेकिन काफ़ी लेट हो गए हम, आधा घंटा क्लास लेट हो गई है तकरीबन। तो 2 लेक्चर इकट्ठे हैं। चलो मैं कोशिश करूँगा आज जो टॉपिक है हमारा वो इसी टाइम में वक्त में हम मुकर्रर जो बाकी वक्त रह गया हमारे पास उसमें हम पूरा कर लें अपना जो वक्त है, जो हमारा काम रह गया है, जो टॉपिक्स रह गए हैं। तो बताइए अभी क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? पिछला लेक्चर किस बात पे हुआ था, कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ पे खत्म हुई थी? कोई बच्चा बता सके? जी कोई बताएंगे बच्चे कि क्या कर चुके हैं हम, क्या कर रहे हैं इन दिनों में? जी टॉपिक क्या था हमारा? कराते मकासद तो स्टार्ट किया था, लेकिन टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक क्या कर रहे हैं बच्चे? कोई बताएगा? किसी को कुछ होश है कि नहीं है घर जाके? राबिया ज़िया साहिबा, आपके गोश गुजार कर दूं, ये हलाल और हराम टॉपिक हमने कॉलेज में किया था जब हमारा लास्ट लेक्चर जो हुआ था। हमारी पिछला जो ऑनलाइन लेक्चर था लास्ट फ्राइडे को, जो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हुई, ऑनलाइन लेक्चर हुआ था वेबिनार पे, इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आज आप और मैं मौजूद हूँ, ये टॉपिक नहीं था। क्या टॉपिक था वो आप बताएं, कौन सा था? जी हीरा जफर। जी राबिया ज़िया साहबा, ये हीरा जफर से कुछ सीख लें, आप ही की क्लास फेलो है। पाकिस्तान में नफाज इस्लाम की जो कोशिशें की गई, इस्लामी अहकामात को, इस्लामी तालीमात को नाफिज करने के लिए जो जो कोशिशें की गई वो हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था। कुछ चीज़ें, आधा टॉपिक्स आधे से ज़्यादा हम कर चुके हैं। नफाज इस्लाम की जो कोशिशें पाकिस्तान मार्ज़ वजूद आने के बाद से शुरू हो गई इस्लामी तालीमात के मुताबिक यहाँ का आइन बनाने के लिए, तो सबसे पहले जो कोशिश की गई वो करारदाद मकासद थी। करारदाद मकासद पेश गई, उसमें इस्लामी उसूलों को पेश किया गया, जो मैंने आपको चंद हेडिंग्स टॉपिक्स आपको बताए थे। उसके अंदर जो हेडिंग्स आती हैं, जो जो पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद 1956 में पहला पाकिस्तान का आइन तैयार हुआ। उसकी बुनियाद भी यही असूल थे। करारदाद मकासद को बुनियादी हैसियत दी गई, इन्हीं को शामिल किया गया, और 3-4 बातें पॉइंट्स थे जो इससे हटकर थे, वो मैंने आपको लिखवा दिया 1956 के आइन में, जो पहला आइन पाकिस्तान का बना। उसके बाद 1962 में दूसरा आइन पाकिस्तान का बना, उसमें भी करारदाद मकासद की जो हेडिंग्स, जो पॉइंट्स हैं, वो सारे उसमें शामिल हैं। मज़ीद ये कि 2-3 पॉइंट्स अलहदा से हैं, वो भी मैंने आपको लिखवा दिए थे। जो करारदाद मकासद के अलावा 1962 में आइन में जो आइन बने, उनके जो पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए गए। उसके बाद फिर हमने आज पढ़ना था करारदाद मकासद का मज़ीद जो है वो क्या चीज़ें रह जाती, सॉरी, नफाज इस्लाम की पाकिस्तान में जो कोशिशें की गई, जो, और बाकी 1973 का आइन रहता है एक, और 1-2 और चीज़ें रहती हैं, वो आज हम इंशाल्लाह वो इसी लेक्चर में और कुछ बाकी लेक्चर में हम मुकम्मल कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो बाकी आप अपनी खैरियत साथ बताएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं?
جی ہیرا ظفر بالکل 1973 کا آئین، آج ہم اس کی اسلامی دفاع جو ہے وہ ہم آج کریں گے انشاءاللہ۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کو، طالبات کو ایک ہی دفعہ میں سلام کو السلام علیکم السلام۔ میں بھی شکر اللہ کا ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، آپ کے سامنے ہوں، موجود ہوں۔ اچھا جی شکر ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے، کوئی انٹرپشن نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی انٹرپشن ہو جائے، خدا نخواستہ شیطان آ جائے بیچ میں شیطانی کرنے کے لیے، تو ہم اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کی جو کوششیں کی گئی، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے قوانین میں، پاکستان کی ریاست میں اور پاکستان کی عوام کے لیے، عوام کی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے جو کوششیں کی گئی، اسلام کو نافذ کرنے کی جو کوششیں کی گئیں، کچھ حصہ ہم کر چکے ہیں، آج باقی ہم کرتے ہیں۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفاعات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، جیسے 1956 میں اور 1962 دونوں آئین اسلامی دفاعات ان کی بھی ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور 1973 میں جو باتیں ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہم آلریڈی کر چکے ہیں پچھلے میں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ بار بار آواز کیوں بند ہو جاتی ہے؟ میں تو بول رہا ہوں، میری تو آواز بند نہیں ہوئی۔ اگر بند ہوگی میری آواز تو میرے لب بھی بند ہوں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کو میں وہ کروا دوں، میں بھیج دوں، میں نے اس کی اسکرین شاٹ، جس کو نہیں سمجھ آتی، جس کو آواز کا پرابلم ہے۔ نمرا صاحبہ نے بتایا حاکمیت اعلیٰ، سب سے پہلا پوائنٹ 1973 کا بھی یہی بنے گا، کیا کہ حاکمیت اعلیٰ، جو حاکمیت اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہی وہ تصور کی جائے کہ پاکستان میں جو نمائندہ ہوگا، صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو بطور امانت استعمال کرے گا۔ پھر وہی بات، دوسری بات، جو دوسرا پوائنٹ ہے، وہ ملک کا نام جو ہے، ملک پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، وہی بات جو ہم نے پیچھے بھی کر لی، پڑھ لی ہوئی ہے۔ پھر سرکاری مذہب، ایک اس میں جو بات تھی وہ سرکاری مذہب کے طور پر بھی شامل کر لیا گیا کہ جمہوریہ پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے سرکاری زبان تھی، مگر سرکاری مذہب کی حیثیت کوئی ایسی نہیں تھی، اسپیسیفک نہیں تھی پاکستان کی ریاست میں، پاکستان کے آئین میں۔ تو یہ بات یہاں پہ 1973 میں ایڈ کر لی گئی کہ سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ اگلا پوائنٹ، وزیر اعظم اور صدر مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، یا پیچھے بھی پڑ چکے ہیں۔ دوسری چیز جو اس میں مزید ہم دیکھیں کی گئی ایڈیشن، وہ کیا؟ مسلمان کی تعریف۔ پہلی چیز کیا تھی؟ ابھی میں نے بتائی ہے، کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ نیا قانون، نیا آئین میں جو ایک چیز نئی اسلام کے حوالے سے، صدر مملکت 1973 میں آئین میں جو اضافہ کیا گیا قوانین کا، اصولوں کا، جو نیا اس میں تھا، سرکاری مذہب، ہیرا ظفر زندہ باد، سرکاری مذہب اسلام کو اس میں شامل کیا گیا کے نام پر یہ اصول متعین کر دیا گیا، سرکاری مذہب کی حیثیت۔ نمرا آپ نے بھی صحیح بتایا ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور
ہاں دوسری جو بات اس میں وہ مسلمان کی تعریف، اس میں مسلمان کی تعریف کی وضاحت کر دی گئی کہ مسلمان ہے کون۔ 1973 کے آئین میں پہلی بار یہ ہوا کہ مسلمان کی تعریف کی وضاحت کر دی گئی کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ جو ہے وہ توحید پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، توحید وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہو، رسالت پر ایمان رکھتا ہو، اور آخرت قیامت کے دن پر اللہ تعالیٰ کی کتب مطلب تمام ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہو جو ایمانیات کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، رسالت، یوم آخرت، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمام یہ مسلمان کی تعریف کر دی۔ ٹھیک ہے، مسلمان کی تعریف یہ اصول بھی ساتھ شامل کر لیا گیا، ان کا حصہ 1973 میں بنا دیا گیا۔ اسلامی قوانین کا نفاذ۔ اکثر نظیر کو آواز بہت دیر سے پہنچتی ہے یا یہاں تو بہت پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ان کو آواز جب تک پہنچتی ہے، ان کو سمجھ آتی ہے، پھر آ کے اب تک ہم 1-2 پوائنٹ آ کے گزر چکے ہوتے ہیں، تب جواب آتا ہے اکثر نظیر صاحبہ کا۔ شکریہ اکثر۔ آگے اسلامی قوانین کا نفاذ، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ملک پاکستان میں اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، قوانین کو نافذ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد لازمی اسلامی تعلیمات، جس کو اسلامی سبجیکٹ، اسلامیات کے سبجیکٹ کو لازمی قرار دے دیا گیا 1973 کے آئین میں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، پچھلے آئین میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس پر میں نے کہا تھا کہ اب آپ مجبور ہیں میری بات سننے پر اور یہ پیریڈ پڑھنے پر، کیونکہ یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے اسلامیات کو، مجبوری آپ لوگوں کی، اس کے علاوہ آپ کو پاس نہیں ہو سکتی، ڈگری نہیں مل سکتی، UHS نہیں دے گی ڈگری آپ کو۔ اچھا جی، اسلامی تعلیمات، اسلامیات کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مزید اس میں یہ 1973 میں اسلامیات کی تعلیم کے بعد بات کی گئی، عربی کی جو تعلیم ہے اور قرآن پاک کی طباعت، عربی کی جو تعلیم دی جائے گی، عربی بھی سکھائی جائے گی، عوام میں لانچ کیے جائے گا عربی نصاب بھی، اور قرآن پاک کی جو طباعت ہے اس پر بھی غور و فکر کیا جائے گا، اس میں غلطیوں کو، نقصوں کو پاک کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی طباعت کا مطلب ہے کہ جو اشاعت ہوتے ہیں قرآن پاک پبلش ہوتے ہیں، مختلف کمپنیاں جیسے تاج کمپنی ہے وہ چھاپتی ہے، اور بھی بہت سارے پبلشر ہیں قرآن پاک کو چھاپتے ہیں، تو ان میں غلطی کا کوئی امکان نہ، ان کو غلطیوں سے پاک کر دیا جائے گا الفاظ کو۔ یہ ایک ایڈیشن اس میں اصول ایک اور شامل کر لیا گیا۔ عربی زبان کی تعلیم کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ جو عوام کو نیا سہولیات دی جائیں گی، عربی زبان کو فروغ دینے کے لیے عوام کو سہولیات دی جائیں گی، اور کیا کہ قرآن مجید کے اندر جو غلطی ہیں لکھنے میں جو ہو جاتی ہیں ان کو پاک کرنے کا بھی خاص اہتمام کیا جائے گا، غلطیوں سے پاک کرنے کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ یہ بھی آئین کا حصہ بنا دیا گیا اس بات کو بھی۔ پہلی بات ہم نے جو ایڈیشن کی وہ مذہب، سرکاری مذہب، دوسری بات ہم نے کی کہ مسلمان کی تعریف اس میں آ گئی 1973 میں، اور تیسری بات یہ ہے کہ عربی کی تعلیم و قرآن پاک کی طباعت کا اہتمام کیا گیا، غلطیوں سے پاک جو ہوگی۔ جی نمران، یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا، کچھ لوگ ابھی بھی میں کلاس میں دیکھتا ہوں بے بدل نہ خواستہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں گفت و شنید میں مصروف رہتے ہیں، تو مجھے تو ان سب نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر میں اریٹیٹ بھی ہوتا ہوں کبھی کبھار۔ اصلاح میں نے کیا کرنی ہے، کیا ہونی ہے آپ لوگوں کی جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے؟ تو کچھ لوگ ہیں وہ باقی سنسیئر ہیں، پڑھتے بھی ہیں، توجہ سے سنتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، مجھے ایسے اسٹوڈنٹ بہت اچھے لگتے ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہاں علی حمزہ، مجھے بات یاد آ گئی، میں ہر کلاس میں بھول جاتا ہوں، علی حمزہ اگر ہے تو وہ سن لے، اگر نہیں ہے تو آپ سننے والے اس تک پہنچا دیں۔ اس نے ایک دفعہ سوال کیا تھا، بات کی تھی، میں غلطی پر تھا، میں نے جب کہا تھا کہ سوشلزم جو ہے، سوشلزم ان دن پڑھ رہے تھے کہ یہ تمام ملکیتیں جو ہیں وہ عوام کی ہوتی ہیں، کوئی ایک ذاتی نجی ملکیت نہیں رکھ سکتا، سب عوام کی ملکیت میں چلے جاتی ہیں چیزیں، یہ میں نے کہا تھا۔ اور میں نے پھر امریکہ کی مثال دی کہ وہاں پہ سوشلزم نظام معیشت ہے، اکنامیکل سسٹم جو وہاں پہ وہ سوشلزم ہے۔ تو علی حمزہ نے مجھے یہ سوال کیا کہ سر اگر امریکہ میں ایسا ہے تو پھر ہم
یہ کیوں کہتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین شخص جو ہے وہ یہ ہے، کیا نام ہے اس کا، انٹرنیٹ والا شخص، کیا نام ہے شخصیت کا جو مائکروسافٹ کا، کیا نام ہے اس کا بتائیے؟ مائکروسافٹ کا جو بانی ہے شخص ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، بل گیٹس، شاباش محمد ثاقب اور خوش نور، شکریہ آپ لوگوں کا۔ بل گیٹس یہ امیر ترین شخص ہیں، تو اگر امریکہ میں یہ سوشلزم ہے تو پھر بل گیٹس تو امیر ترین شخص ہم کیوں کہیں گے؟ کیونکہ وہ ملکیت تو رکھ نہیں سکتا، ذاتی ملکیت تو اس کے پاس کچھ نہ ہوگی۔ تو میں غلطی پر تھا، لیکن میں نے امریکہ کا لفظ استعمال کر دیا۔ امریکہ میں سوشلزم نہیں ہے، میں نے سرچ اسی دی تھی، انہیں نواں کلاس کے بعد میں نے سرچ کیا، تو امریکہ سوشل اسٹیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیپٹل اسٹیٹ ہی ہے امریکہ کی جو ریاست ہے۔ یورپین کنٹریز میں ہے سوشلزم زیادہ، فرانس میں ہے، یورپین کنٹریز میں ہے، تو ان ممالک میں جہاں پہ سوشلزم ہے وہاں پہ تو شخصیت کوئی بھی ایسی معروف نہیں ہے جو دنیا کی امیر ترین شخصیت ہو، نجی ملکیت، ذاتی ملکیت رکھنے والی کوئی ہو۔ بل گیٹس کا تعلق امریکہ سے ہے، اور امریکہ جو ہے نا وہ سوشل اسٹیٹ نہیں ہے۔ جی نیمرا صاحب کویشچن لکھ دیں، ہم ساتھ ساتھ پڑھتے بھی، آپ کویشچن لکھتے بھی جائیں۔ عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت، یہ ہم نے کر لیا پوائنٹ۔ اگلا پوائنٹ ہے اسلامی اقدار، یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اسلامی اقدار میں کیا ہے، قطرے کیا ہے، مساوات ہے، تمام انسانوں کو جو بھی شہری ہیں پاکستان کے ایکویلٹی پر ڈیل کیا جائے گا، قانونی حوالے سے ہر حوالے سے ایکویلٹی دی جائے گی، مساوات اور آباداری ہوگی اسلام۔
निमरा, आपने सवाल किया है कि कार्ल मार्क्स जो है वो जो हमने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, कार्ल मार्क्स जिसने सोशलिज्म की बुनियाद रखी, वो खुदा का तस्वुर उसके नज़दीक नहीं था, खुदा को नहीं मानता था, वो एक वहमा करार देता था खुदा को, और उसने लेबर डे का आगाज़ भी किया। तो क्या लेबर डे मनाना जायज़ है कि नहीं है? सवाल बहुत अच्छा है, बहुत मुहक्किक सवाल है, तहकीक वाला है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको इस सवाल करने पर, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ निमरा, बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है कि अगर लेबर डे की बुनियाद खुदा के तस्वुर का इनकार करना है तो फिर लेबर डे मनाना हराम है, नाजायज़ है, किसी भी मज़हब में नाजायज़ है, ईसाईयत में भी नाजायज़ है। वो बेसिकली यहूदी ईसाई ही था जो कार्ल मार्क्स था, ठीक है, गैर मुस्लिम था, तो और उनमें भी ये जायज़ नहीं है कि खुदा के तस्वुर की नफ़ी करके लेबर डे की बुनियाद रखी गई हो। उसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कार्ल मार्क्स की जो अच्छी भी हैं, और बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो इंतहाई ख़तरनाक हैं और बुरी हैं। सोशलिज्म की जो इसने असूल बयान की है, कुछ असूल ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस्लाम में अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शायद मेरा आपको एक दिन नाम ये बताना मेरे ज़हन से स्किप हो गया था, ज़ुबान पे नहीं आ रहा था, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुकर्रब सहाबी थे। तो उन्होंने भी एक ये सोशलिज्म की बुनियाद तस्वुरात जो सोशलिज्म के थे उन्होंने ही ये दिए हुए हैं, अबू ज़र गफ़ारी के लिखे हैं, हमारे पास तहरीर में मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। और फिर ये लोग जो है ना, इन्होंने इस्लाम को इसी तरह से पढ़ा है, फिर अपना नाम लगाकर उन्हीं उसूलों को आगे बयान किया है। अच्छा, कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड कर दी गई इसमें, अगर शामिल हम देखें तो कुछ असूल जो सोशलिज्म के कार्ल मार्क्स ने दिए थे वो वही हैं जो इस्लाम ने 1400 साल पहले दे चुके हुए हैं इस्लाम, और कुछ बातें वो हैं कि जो किसी भी मज़हब के हिस्सा नहीं है, किसी भी बात का, इसने सिर्फ अपनी अकल पर और किसी समझ लें कि अपनी ज़ाती राय के मुताबिक उसने फैसला किया, अपनी अकल पर गुमान किए वो बातें और उसके असूल मुरतब किए हैं कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स से अगर हमें इख्तिलाफ है तो इन्हीं बातों पर है कि जो इसने अपनी अकल और राय की हैं, और कार्ल मार्क्स से हमें अगर उसके साथ यकजहती है तो उन बुनियादों पर है कि जो इस्लाम ने और दूसरे मज़ाहिब के मुताबिक कवानीन जो ऑलरेडी थे उन्हीं को इसने एक्सप्लेन किया है, तो उससे हमें इख्तिलाफ भी है और यकजहती भी उन मामलों पर है। बात लेबर डे का है, आपने सवाल किया है मनाना जायज़ है कि नाजायज़ है, तो मैं जवाब इसका मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और कोई जवाब इसका हो नहीं सकता। ये कि अगर लेबर डे की बुनियाद इस्लाम खुदा के तस्वुर की का इनकार करना पर है तो लेबर डे मनाना हराम है। अगर इसकी बुनियाद इस्लाम खुदा के तस्वुर का इनकार करना नहीं है, इस का साथ कोई इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है, तो फिर लेबर डे मनाना जायज़ है, मनाया जा सकता है। उम्मीद है आप मेरे सवाल से मुत्तफिक हो गए होंगे, अगर नहीं तो आप मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता कर सकते हैं 24/7। ठीक है, अच्छा जी, आगे चले। हम कर रहे थे, कहाँ तक पहुँचे थे हम? मैं साथ साथ में एक पेपर भी बना रहा हूँ, साथ साथ आपका लेक्चर भी चल रहा है।
تو چلیں جی، شکریہ تبیر نملا، شکریہ آپ کا بھی۔ ہاں جی، ہم نے بات کی تھی آخری انٹرپشن سے پہلے اسلامی اقدار، اسلامی قدریں کون کون سی ہیں؟ اسلامی قدریں مساوات ہیں، قدر سے مراد ہے جو انسانوں کے ساتھ جو قدر ہم کہتے ہیں انسانوں کی قدر کیجیے۔ اقدار ہیں، اسلامی اقدار کیا کیا ہے؟ مساوات ہے، برابری کا سلوک کیا جائے، اخوت ہے، بھائی چارہ قائم کیا جائے، اور رواداری ہے۔ رواداری کیا ہے؟ رواداری یہ ہے کہ غیر مذہب جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان کے مذہب کے ساتھ بھی مساویانہ سلوک کیا جائے۔ مساوات یہ ہے کہ تمام انسان، تمام مسلمان آپس میں برابر کا سلوک کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مساوات یہ ہے کہ تمام آپس میں برابر کا سلوک کیا جائے۔ رواداری یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آیا جائے۔ عدالت، انصاف، رواداری، روشنا قبل زندہ باد، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے۔ یہ سارے اسلامی اقدار ہیں جو آپ نے میٹرک میں پڑھی ہیں، انٹر میں بھی، اور آگے آپ مجبوری کے طور پر یا اصلاح کے طور پر مجھ سے پڑھنا کا شرف حاصل کر رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں مجھ سے بھی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اسلامی اقدار ہوگی، اچھا، اور اس کے بعد یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اسلامی اقدار، دوسرے قوانین جو آئین تھے پہلے 56 اور 62 دونوں میں بھی ہیں۔ اسلامی طرز زندگی آپ کو یاد ہوگا، یہ پوائنٹ بھی ہم پیچھے کر چکے ہیں اس میں 62 56 میں، دونوں آئین میں اسلامی طرز زندگی، عوام کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں گے قرآن و سنت کے مطابق اسلامی طرز پر اپنی زندگی گزار سکیں، رسم و رواج جو ہے نا اسلامی طرز کے مطابق گزار سکیں۔ ایسے قوانین، ایسے اصول مرتب کیے جائیں گے، بنائے جائیں گے اسلامی طرز کے مطابق، جو پاکستان کے جو بھی تہوار ہوں گے اسلام کی طرز کے پر ہوں گے۔ اچھا، اگلا جو ہے زکوٰۃ و عشر کا نظام، یہ بھی ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ زکوٰۃ جو سال گزرنے پر مال پر فرض ہو جاتی ہے، اس کا حاصل کرنا ایک نظام، آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا نا کہ وہ ایک ادارہ قائم کیا جائے گا جو اس کا حساب لے گا، محصولات اکٹھے ہوتے ہیں زکوٰۃ کی وجہ سے، اور عشر سے۔ عشر کیا ہوتا ہے؟ عشر کو مجھے بتائے گا بچہ، میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ و عشر کا نظام میں نے ابھی ہم ہیڈنگ کر رہے ہیں۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر عشر کسے کہتے ہیں؟ زمینی پیداوار کو روشنا قبل، غالباً لاسٹ ٹائم بھی آپ نے ہی مجھے آنسر کیا تھا، بہت شکریہ۔ عشر جو زمینی پیداوار ہے، جو ہماری فصلیں تیار ہوتی ہیں اس میں سے زرعی پیداوار جتنی ہے اس سے ہم اس کا 10واں حصہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ تو یہ جو حساب گورنمنٹ نے لینا ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے لیے جو ادارہ قائم کیا گیا پچھلے آئین میں بھی بتایا گیا کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں گے جس میں زکوٰۃ اور عشر کا حساب کتاب ہوگا۔ زکوٰۃ و عشر کا نظام، چلے ہم نے ریویژن بھی کر لی، ہمیں مزید پتہ چل گیا، یاد ہو گیا یہ والا پوائنٹ بھی۔ اگلا پوائنٹ ہے، یہ بھی ہم پیچھے کر چکے ہیں، سود کا خاتمہ۔ اصول بنا دیا گیا کہ ملک میں جو تجارت کی جائے گی، لین دین کے معاملات ہوں گے، جو بھی معیشت کا جو نظام قائم کیا جائے گا ملک کے اندر، وہ سود کا خاتمہ ہوگا، اس میں سود شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے اصول بنائے جائیں گے کہ ان کو دینی جو ہمارے اسلامی طرز پر معیشت قائم کی جائے گی، سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے سود کا خاتمہ، اس میں بھی 1973 میں بھی یہ ہے۔ بینکاری کا جو نظام ہے سارا، یہ اس سے بھی ایسے پالیسی بینکاری میں بنائی جائیں گی بینکوں کے اندر۔ تصویر صاحب آپ نے کیا میری تعریف ایسے کر دی ہے، خام خواہ مجھے اپنے پیر پر لے گئے ہیں۔ میں خود نہیں عاجز آدمی ہوں، یہ یقینی بات ہے، عاجز آدمی ہوں، دنیا دار شخص ہوں۔ بس یہ میری کوشش آپ کے ساتھ بھی جو نا اس لیے ہے کہ الفت آپ کے ساتھ اسی لیے ہے کہ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں اور آپ کو ایک اچھا انسان بنا دوں۔ اسلامیات میں پیس پاس تو ہو جاتے ہیں، آپ یقین کر لیں۔ میں نے ایک بچے کو، میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے کی بات ہے، منڈے کو پیپر ہوا ابھی، یا سیٹرڈے کو تھا یا منڈے کو تھا،
تو ایک بچہ اسٹوڈنٹ آیا پنجاب یونیورسٹی کا، سر پیپر ہے اسلامیات کا، میرا پیپر ہے تو پلیز مجھے تیاری کروا دیں۔ تو میں نے کہا آپ کو کب پیپر ہے آپ کا؟ تو کہتا ہے سر پرسوں پیپر ہے میرا، یا شاید کل ہے، ایسے کچھ کہا، کل پیپر ہے میرا سر، مجھے تیاری کروا دیں اسلامیات کی۔ میں نے کہا کہ بھائی کل پیپر ہے تو آپ کو ہوش نہیں تھی پہلے؟ سر میں نے کتاب یہ پڑھی ہے، نئی کتاب اس کے پاس تھی تو بھی اس نے کھولی بھی نہیں تھی۔ سر یہ دیکھیں میں کل رات کو کتاب لے کر آئی ہوں تو آج آپ کے پاس آؤں گے، آج آپ مجھے بتا دیں۔ میں نے کہیں جانا تھا، نکلنا تھا، پروگرام تھا میرا ایک، تو میں نے اس کو پھر زیادہ سے زیادہ میرا خیال 15 سے 20 منٹ دیے ہوں گے، 15 سے 20 منٹ اس کو میں نے چیزیں بتائیں، کچھ ہنٹس بتائے، وہ کچھ باتیں میں نے کہا یہ سوال آ سکتے، یہ آ سکتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوگا ایسا ہی کہ وہی کچھ آ گیا۔ اور جیسے میں نے اس کو بتایا تو ایز اے چیز کہتے ہیں سر کہ میرا پیپر اسلامیات کا پیپر ہو اور ایک دن میں تیاری، اور ایک دن میں بلکہ 15-20 منٹ میں جو میں نے پڑھایا تھا سر میں نے وہی پڑھا ہے جو آپ نے مجھے پڑھایا تھا، اور میں پیپر دے آیا ہوں میرا بہت اچھا۔ اگر وہ نہ پڑھا تو شاید میں کر ہی نہ پاتا پیپر سارے کرا۔ وہ ہے بھی پنجاب یونیورسٹی کا، وہاں پہ میں نے اس کو میں نے کہا گٹھے ناپ کے آپ نے لکھ کے آنا ہے، وہاں پہ گٹھے ناپ کے نمبر ملتے ہیں، ایسے نمبر نہیں مل جاتے پنجاب یونیورسٹی میں۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ جو پڑھنا چاہے آپ کے اندر، میں نے شعور دیکھا آپ کے اندر، جو کچھ بچوں کے سب میں نہیں ہے، کچھ تو بڑا مذاق بھی ہوتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، پیچھے بیٹھ کر آپس میں باتوں گفت و شنید میں لگے رہتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن پھر ہر جگہ پہ یہ تو انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہمارا یہی رویہ رہا ہے، تو میں کس کھیت کی مولی ہوں، ٹھیک۔ تو اس لیے آپ کے ساتھ میرے اچھے ہیں، آپ کے ہمدردی ہے میرے دل میں آپ سب کے لوگوں کے لیے، میں چاہتا ہوں آپ اچھے انسان بن جائیں۔ آپ کو یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا، آپ آگے پڑھیں گے اور کلاسز میں جائیں گے، آپ کو اسلامیات کا ٹاپک ہی نہیں آنا، نہ ہی آپ مدارس میں جا کے پڑھنے والے ہیں، نہ ہی کسی مولوی کے پاس آپ نے بیٹھ کے تو سیکھنا ہے کچھ، ٹھیک ہے۔ ہمارے دلوں میں ذہنوں میں کوئی ایسی چیزیں بٹھا دی گئی ہیں کہ وہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، وہ مولوی ٹھیک ہے، یہ بھی اختلاف بہت زیادہ ہے، ٹھیک۔ تو جو وہاں سے کوئی اچھی چیز ملتی ہے، قرآن کی کوئی علم ملتا ہے، آپ کی جو استاد جو شیخ آپ کا آپ کی اصل کے ساتھ تعلق ملا دے، آپ کو آپ کی اصل کا تعلق آپ کی اصل کے ساتھ ملا دے، جوڑ دے، جس سے آپ جدا ہو چکے ہوئے ہیں، ہم سب جدا ہو چکے ہوئے ہیں، اصل کے ساتھ ایک دفعہ مل جائے نا تو پھر ہم لافانی کائنات کا حصہ بن جائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری کوشش یہی ہے کہ میں جتنا سیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا اور میں آگے تک آپ تک لوگوں تک پہنچاؤں، توصیف ہیں اور باقی تمام طلباء و طالبات جو میری کلاس کے ہیں۔ تو اسی طرح آپ ہی جو سینئر کلاس کا پیپر ہوا اسلامیات کا، تو آپ کسی سے منگوا لیجئے گا، میں نے ان کو 4-4.25 منٹ کی ایک وائس ہے، مجھے پوچھا کہ سر کل پیپر ہے تو سر کرتے کچھ جلدی مہربانی کریں، میں آتا کچھ نہیں، میں نے ان کو پڑھایا بھی کچھ بہت تھوڑے دن پڑھایا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ ان کا وقت جو ہے نا یہ سارا ضائع ہو گیا، یہ 2 مہینے 3 مہینے کی صرف کلاسز، اس میں بھی بہت ساری چھٹی ہوئی تھی، جس دن میری کلاس ہوتی تھی کوئی نہ کوئی ان کا فنکشن ہوتا تھا، چھٹی ہو جاتی تھی، بہت کم کلاسز میں نے لی ان کی، اور میں نے جو مجھے بتایا گیا تھا کہ وقت کم ہے، اس وقت میں آپ یقین کریں جتنا پیپر آیا تھا انہی دنوں میں جتنے میں نے ان کو لیکچر کروائے تھے، جو میں نے جو اسی میں سے سارا سوال پیپر آیا تھا، سوائے مطالعہ پاکستان کے آخری 2 سوالوں کے 2 سوال وہ تھے جو میں نے کروا چکا تھا، اور آخر پہ اگر یہ کرونا کا نہ لگتا تو میں وہ اگلے جو 2 سوال تھے میں بائی چانس وہی ان کو کروانے والا تھا، تو وہ بھی ہو جانے تھا اگر یہ کرونا کی وجہ سے کلاسز ان کی ڈسٹرب نہ ہوتی، ختم نہ ہوتی۔ تو ان کا بھی الحمدللہ وہ بچے پھر بعد میں بہت خوشی کا میں اظہار کیا کہ سر وہ 4 منٹ کی اس کے اندر جو میں نے ٹپس بتا دیے، ان کو جو چیزیں بتا دی اسی میں سے ہی وہ پیپر آ گیا، وہ چیزیں میں نے پھر بہت سارے کچھ میں نے میلز کی ان کو، جی آر کو اس نے مجھے ای میل سینڈ کیا تھا اپنا، ان کو میں نے کچھ پکس نوٹس وغیرہ اس کو شیئر کیا ان کے ساتھ، سارا وہی پیپر تھا ٹوٹلی، ٹھیک ہے، یا کم از کم اتنا تھا کہ اچھے مارکس سے پاس ہو سکتے تھے بچے، اچھے مارکس سے سارے پاس ہو سکتے تھے۔ مشکل نہیں ہے آپ کے لیے بھی مجھے کچھ ہنٹس دے دینا، کچھ باتیں کر دینا، صرف آپ کے ساتھ صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر کو ضمیر کو جگانا ہے، آپ کی اصل کے ساتھ کوشش کرنی ہے، رابطہ کروانا ہے، آپ نے خود کرنا ہے، آپ نے خود اس کی پہچان کرنی ہے، آپ نے خود اس کا جو لافانی ذات ہے اس کا حصہ بننا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حامی اور ناصر ہو، میرا بھی اللہ تعالیٰ حامی اور ناصر ہو، ہمیں اس علم کی راہ پہ ہم چل چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں
ہماری محنتوں کی بدولت نہیں، اپنی شان کریمی کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ نوازے، اس سے ہمیں اس کا فیض دے، علم کا فیض دے، ہمارے عمل درست کرے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم دونوں جہانوں میں سرخرو ہو سکے، کامیاب ہو سکے۔ جی، ہم کر رہے ہیں پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششیں، نفاذ اسلام نافذ اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کی گئی۔ قرارداد مقاصد سے بات شروع ہوتی ہے، 1956 میں پہلا آئین آتا ہے اور 62 میں دوسرا، اور پھر 73 کی جو اسلامی دفعات ہم آج وہ کر رہے ہیں، بہت ساری ہو چکی ہیں، ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ 2-4 باتیں جو ہم نے ایکسٹرا کی ہیں جو اس کا حصہ ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ دین اسلام کو سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا، دوسرا اس مسلمان کی تعریف کر دی گئی، اس اصول بنا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایمانیات پر ایمان رکھتا ہو۔ ایمانیات عقائد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رشتوں پر ایمان وغیرہ، یہ مسلمان کی تعریف کر دی گئی۔ پھر اسلامی یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اسلامی تعلیم لازمی قرار دے گی۔ ہاں، جو اس میں ایکسٹرا تھا وہ تھا عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت کے بارے میں خاص اہتمام کیا گیا۔ ٹھیک ہے، عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت کے بارے میں خاص اہتمام کیا جائے گا، یہ بھی اصول اس میں شامل کر لیا گیا۔ باقی اسلامی کتاب بھی ہم کر چکے ہیں، اسلامی طرز زندگی بھی ہم کر چکے ہیں، زکوٰۃ و عشر کا نظام بھی ہم کر چکے ہیں، یہ بھی اصول بنائے گئے ہیں۔ سود کا خاتمہ یہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت کا نظام ہوگا، بینکاری کا جو نظام ہوگا، اس میں سود کو قطعاً کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ صرف یہ اصولوں، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صرف اصولوں کی حد تک ہی رہا، اصل میں اس پر کوئی عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا۔ سود آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔ اچھا جی، آگے اس کے بعد اتحاد عالم میں اسلام، یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں۔ عالم اسلام کے جو مذاہب ہیں جو ہیں وہ اتحاد ان میں قائم کر دیا جائے۔ عالم جو اسلامی ممالک ہیں، عالم اسلام سے مراد ہے اسلامی ممالک کے مابین اتحاد قائم کرنے کے اصول بنائے جائیں گے۔ اسلامی آپس میں اخوت اور محبت اور ہمدردی کا جذبہ ایک دوسرے ممالک کے ساتھ وہ قائم کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اصول 1973 کے ایکٹ میں رکھ دیا گیا، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جی، اہتمام نماز بھی تھا، بالکل۔ اچھا، اور اتحاد عالم اسلام ہو گیا۔ پھر نظریہ پاکستان کا تحفظ، نظریہ پاکستان میں یہ بھی ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ سے مراد یہ ہے کہ جس نظریہ پر اسلام پاکستان جو ہے نظریاتی مملکت ہے، ٹھیک، نظریہ کسی نظریے کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا، اس کو حاصل کیا گیا، اس کو کی تعمیر کی گئی اس مملکت کی۔ نظریہ پاکستان کو تحفظ دیا جائے گا، وہ کیا تھا؟ نظریہ پاکستان کا تحفظ سے کیا مراد ہے؟ کوئی بچہ مجھے بتائے گا؟ نظریہ ہے پاکستان کا تحفظ، کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان کا تحفظ، نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ یہ ہے کیا نظریہ؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں ثنا کمل صاحبہ، ہم بات کر رہے ہیں نظریہ پاکستان کا تحفظ، اس سے کیا مراد ہے؟
پاکستان مطلب ہے کہ کسی قوم کی اجتماعیت ہے کہ پاکستان اسلامی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے اور اس اسلامی نظریے کا تحفظ نظریہ پاکستان کا تحفظ ہے. اکثر نظیر بات کے لیے نظریہ کا تحفظ کیا ہے, نظریہ پاکستان کا تحفظ, جیسے نظریہ پاکستان کس بنیاد پر قائم کیا گیا. اچھا, جمپر نے کچھ لکھا ہے, نظریہ پاکستان کا مطلب ہے کسی قوم کی اجتماعی سوچ اور فکر کو نظریہ کہتے ہیں. اس وقت بیسیکلی میں دو قومیں بات تھی, ایک ہندو اور دوسرا مسلمان تھے. کلچر مختلف تھے, مسلمان ایک الگ کی دوسرے سے مختلف تھے اور مسلمان ایک اللہ کی پیروی کر تھے اور دونوں کو بھی نظریہ وجود میں آ کر جو بچوں نظریہ پاکستان کا تحفظ میں آپ یہ لکھیں گے, آپ سن لیں, نظریہ پاکستان کا تحفظ اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ آئین میں یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ نظریہ پاکستان کا تحفظ یہ ہے, پاکستان جس نظریے کے بنیاد پر قائم کیا گیا تھا, نظریہ یہ تھا کہ ہمیں ایک ریاست چاہیے کہ ہم وہاں پہ اسلامی اصولوں کو آزما سکیں. ایک ایسے تجربہ گاہ چاہیے, قائد اعظم نے فرمایا تھا ایک ایسے تجربہ گاہ چاہیے کہ جہاں پہ ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں, جہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق ہم قوانین بنا سکیں. قرآن و سنت کے مطابق مسلمان آزادانہ عبادت کر سکتے ہیں. جی آپ نے کچھ بہتر کہا پھر بھی رابعہ ضیاء صاحبہ. نظریہ پاکستان کا تحفظ یہی تھا کہ پاکستان جس نظریے پر حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پہ قوانین ہے قرآن و سنت کے مطابق. اس سے پہلے جو قوانین تھے نظریہ پاکستان تو تب ہی ہوا تھا نا کہ بھی ہمیں برِ صغیر کے اندر اسلام قوانین کے مطابق ہمیں چاہیے, اسلام کے مطابق ہمیں قوانین چاہیے, قرآن و سنت کے مطابق چاہیے, جو نہیں تھے. تو یہ نظریہ قائم کر لیا گیا کہ ایک ریاست ہمیں دے دی جائے, وہاں پہ ہم اپنے قرآن اور سنت کے مطابق قوانین بنا کر آئین بنا کر اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. تو اسی نظریے کا تحفظ جو ہے نا, یہ قانون پاکستان کا اصول حصہ, ایک اصول بنا دیا گیا, آئین کا حصہ بنا دیا گیا کہ اس کا ہم تحفظ کریں گے. اور کیا ہے کہ سب کے لیے پاکستان میں صدر ہو, وزیر اعظم ہو, ٹھیک ہے, اور دیگر جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پر لوگ فائز ہیں, متعین افراد, قومی اسمبلی کے ہوں, صوبائی اسمبلی والوں ہوں, ٹھیک ہے, تمام گورنر جتنے بھی ہیں, اسپیکر ہو, سینٹ وغیرہ کے ہوں, تمام چیئرمین, سب کو اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے مکمل جدوجہد کرنی ہوگی. یہ کہا گیا کہ ہر کوئی شخص جو ہے جتنا بھی صاحب اقتدار ریاست سیاست کے اندر ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر اسلامی نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریے کی تحفظ کی اپنی پوری کوشش کرے گا. یہ اصول بنا دیا گیا, آئین کا حصہ بنا دیا گیا. اچھا, اور جب ان کا یہ حلف برداری ہوتی ہے نا, اس میں بھی اس بات کا یہ عہد لیا جاتا ہے, جو حلف دیتا ہے نیا, جتنے بھی یہ ایم این اے وغیرہ یہ کمیٹی جو بنتی ہے, کابینہ بنتی ہے, یا وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے یا صدر حلف اٹھاتا ہے, دیتا ہے, تو وہ بھی اس بات کا عہد کرتا ہے اس بات پہ کہ وہ نظریہ پاکستان کا تحفظ کرے گا جس نظریے پر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا. اچھا جی, پہلے ہم نے پڑھا تھا اسلامی اقدار, اب ہم ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ہے غیر اسلامی اقدار کا خاتمہ. غیر اسلامی اقدار, اسلامی اقدار تو ہوتی ہے مساوات ہوگی, برابری, رواداری ہوگی, اور مساوات, رواداری, عدل و انصاف. ہاں جی, ابھی روشنا نے کیا نام ان کا, رونیکا نے ابھی کچھ بتائی تھی چیزیں, وہ ساری وہ اسلامی اقدار ہیں. غیر اسلامی اقدار کیا کیا ہیں, مثلا عصمت فروشی آ جاتی ہے جیسے, اور شراب, جوا, یہ ساری باتیں جو فحش لٹریچر وغیرہ چھاپنے کی جو اس پہ غیر اسلامی اقدار جو ان کا خاتمہ, یہ بھی ایک حصہ قرار دے دیا گیا, اصول بنا دیا گیا 1973 کے اندر. غیر اسلامی اقدار کا خاتمہ کر دیا جائے گا. غیر اسلامی اقدار کا خاتمہ, اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا اور غیر اسلامی اقدار کا خاتمہ کر دیا جائے گا. ان تمام چیزوں پر جو غیر اسلامی قدریں ہیں ان پر مکمل پابندی لگا دی جائے گی. اچھا جی, پھر اگلا جو پوائنٹ میرے سامنے ہے وہ ہے اقلیتوں کا تحفظ. کیا ہے اقلیتوں کا تحفظ؟ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, اقلیتیں وہ ہیں جو مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں, جو دوسرے مذاہب کے لوگ پاکستان کی سرزمین پر رہتے ہیں, اس ریاست میں رہتے ہیں, وہ سب اقلیتوں میں آتے ہیں. کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے وہ سب اقلیتوں میں آتے ہیں. تو تمام کے
جو مذہبی حقوق ہیں وہ ان کو آزادی ہوگی، وہ اس کو اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا، مذہبی بھی اور ثقافتی بھی ان کو آزادی ہوگی، یہ اقلیتوں کا تحفظ ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور جو یہاں پہ ایک نئی آتی ہے ایڈیشن 1973 کے ایکٹ میں، وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کر دی جائے گی۔ ایک خاص قسم کی کونسل ہوگی کہ جو اسلامی، اس کا نام جو ہے نا وہ اسلامی نظریاتی کونسل رکھا جائے گا۔ وہ کام کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی کہ ملک کے جو قوانین ہیں جتنے بھی، ان کو اسلامی ڈھانچے میں اس کو ڈالے گی۔ جتنے قوانین ہیں پاکستان کے جو آئین بنے ہیں ان کو یہ کونسل جو ہے نظریاتی، ان نظریات کی بنیاد پر دیکھیں کہ جس نظریے پر پاکستان حاصل کیا گیا نظریہ اسلام جو ہے، اس کی بنیاد پر یہ نظریاتی کونسل قائم کر دی گئی کہ یہ اپنے قوانین کے یہاں کے آئین کو بنائے گی، اسلامی سانچے کے مطابق ڈھالے گی کونسل تمام قوانین کو پاکستان کے آئین کے۔ تو یہ کونسل جو ہے، اس میں میرے پاس جو لکھا ہے وہ یہ کونسل جو ہے ایک چیئرمین پر اور چند دوسرے ارکان پر مشتمل ہوگی۔ ان کی تعداد 8 سے 15 تک ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل 62 میں شاید ہم نے پڑھ لیا، وہاں پہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں یہی بات تھی کہ وہ قوانین کو، پاکستان کے قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈالے گی اور ان کا وہ کریں گے، ڈھانچے ڈالے گی اسلامی سانچے میں، اور کو اس کی سفارشات جو حکومت کو پیش کرے گی اور قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی۔ قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی یہ کونسل، جو 8 سے لے کر 15 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس کا ایک چیئرمین ہوگا، باقی سارے اس کے ممبر ہوں گے، ارکان ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہاں تک 1973 کا آئین آپ کو یہ بھی امید ہے آ چکا ہوگا، کافی چیزیں ازبر ہو گئی ہیں، دوبارہ ریپیٹ ہو گئی جو آپ نے آلریڈی کی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، نفاذ اسلام کے حوالے سے کی جانے والے کوششوں کا جو جائزہ اب ہم دیکھتے ہیں، وہ میں آپ کو مختصر ایک سمری آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سمری میرے پاس ہے جی۔ نفاذ اسلام کے حوالے سے قرارداد مقاصد ایک اہم قدم ہے۔ قرارداد مقاصد سب سے پہلا قدم جب وہ قرارداد مقاصد ہی ہے 1949 میں یہ پیش کری تھی کہ اس کو منظوری میں پاکستان میں اسلامی نظام کی طرف سے نہیں، میرا آپ کو کون سے نیم کے پوائنٹ چاہیے؟ پوائنٹ کے نیم چاہیے، کون سے لکھ دیجیے گا، شاید میں ہی بتا سکوں۔ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی طرف آغاز سفر کی حیثیت رکھتی ہے 1949 کا قرارداد مقاصد، کیونکہ اس کی منظوری کے بعد بننے والے تینوں دساتیر 56، 62، 73 میں اس قرارداد کو ابتدائیہ کے طور پر شامل کر لیا گیا۔ 1956 میں کیا ہوا تھا کہ آئین کی سب سے پہلے قرارداد مقاصد ہم نے بیان کر دی، جو جہاں سے بنیاد ہوتی ہے اسلامی قوانین کی کے نافذ کرنے کی بنیاد جو ہے وہ کس نے فراہم کی؟ ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کی بنیاد کس نے رکھی؟ قرارداد مقاصد نے۔ اس کے بعد جو سٹیپ آتا ہے وہ 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات آتا ہے، جو شامل کیے گئے اس میں وہ یہ کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، صدر کا مسلمان ہونا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور بنیادی حقوق کی فراہمی وغیرہ شامل تھے۔ 56 میں جو چیزیں مزید اس میں ایڈ کر دی گئی۔ 1962 میں بھی صدر پاکستان کا مسلمان ہونا، اسلامی نظریاتی کونسل، ہاں جی دیکھا ہم نے 62 میں بھی ہم نے یہ آخری جو پوائنٹ 1973 کا کیا ہے وہ ہم نے اس میں بھی کر لیا، 62 میں بھی کر لیا ہوا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا۔ پھر عدلیہ کی آزادی اور سود کا خاتمہ وغیرہ شامل تھے۔ 73 میں جب مسلمان کی تعریف کی گئی ہے 73 کے آئین میں، مذہب کو ہم نے دیکھا آج کہ اسلامی سرکاری مذہب تھا، ایک تھا مسلمان کی تعریف اور زکوٰۃ وغیرہ کا نظام، سود کا خاتمہ اور نظریہ پاکستان کا تحفظ۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ، اس میں ہم نے ایک اور چیز ایکسٹرا جو پڑھی ہے اس کو تحفظ دیا جائے گا وغیرہ شامل تھا۔
उसके बाद अब बात आती है 1973 के बाद नफाज इस्लाम की एक और कोशिश की गई 1977 में। एक मार्शल लॉ हुकूमत के इकदाम थे। एक 1977 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का दौर था। 77 में ये गया था भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किया। ज़ियाउल हक जो आर्मी कमांडर इन चीफ था, उसने ममलकत की दौड़ अपने हाथ में ली और आते मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगा दिया, फौजी कानून उसने नाफिज कर दिया, फौजियों का बनाया हुआ कानून। तो उसने भी कुछ इस्लामी इक़दाम किए 1977 में। हाँ जी बिल्कुल, निमरा सही कहा। अरबी की तालीम और कुरान पाक की तबाअत। निमरा, अरबी की तालीम और कुरान पाक की तबाअत। जी आगे चलते हैं। 1977 के जो मार्शल लॉ लगाया था उसके क्या इस्लामी दफात थी, वो भी हम आज देखते हैं। वही चीज़ें हैं जो पहले ऑलरेडी हैं। ज़कात व उशर का निज़ाम, इसमें लॉ में मार्शल लॉ में ये किया गया कि इस निज़ाम के तहत हर साल यकम रमज़ान को बैंकों में जमा शुदा रकूम और सेविंग अकाउंट्स पर ज़कात की कटौती की जाती है। उस निज़ाम के तहत जो ज़कात व उशर का निज़ाम मार्शल लॉ हुकूमत 1977 में ज़ियाउल हक ने दिया, तब ये डेट मुत्तफिक हो गई। मुतफ़क़ा तौर पर इस पर एतराफ़ कर लिया गया, बात मान ली गई कि बजाय के हर शख्स के ज़कात तो तब होती है ना कि जब एक शख्स के पास माल को पड़े हुए एक साल गुजर चुका हो। अब किसी के पास जनवरी में कुछ माल था, अगली जनवरी में उसके पास साल होगा और पड़ा रहे। कुछ के पास जुलाई में था तो उसके पास तो अगली जुलाई में एक साल मुकम्मल होगा ना। किसी के पास सितंबर में था तो अगले साल सितंबर में होगा। ठीक है, ये प्रॉपर एक तो यही है जो कानून कहता है हमारा इस्लामी कानून के मुताबिक, तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में मार्शल लॉ के तहत ये कहा गया कि हर साल यकम रमज़ान मुबारक में ये होगा कि बैंकों में जमा शुदा जितनी रकूम होंगी, रकमें होंगी और सेविंग अकाउंट्स जो सेविंग अकाउंट के तहत जितनी भी रकम जमा होंगी उन पर ज़कात की कटौती कर ली जाएगी, चाहे वो एक दिन पहले ही उसमें पैसे आए हों। सेविंग अकाउंट में किसी के ट्रांसफ़र किए हों, एक दिन पहले भी किए हों, तो भी उस पर ज़कात काट ली जाएगी। ये रकम ज़कात कौंसलों के ज़रिए मुस्तहिकीन में तकसीम की जाएगी। ये भी बात की गई, इकट्ठी ऐसे की जाएगी यकम रमज़ान को, और मुस्तहिकीन में जब तकसीम करनी है तो उसके लिए हमें ज़िली कौंसिल बनाई जाएगी ज़कात के नाम से। ज़कात कौंसिल बनाएगी जो मुस्तहिकीन तक इसकी तकसीम को मुमकिन बनाएगी। तो निज़ाम उशर जो है वो कायम किया गया 1983 में। 77 में ये करारदाद पेश कर दी गई, करार दे दिया गया कि कमेटी भी बनेगी और उशर की भी। ज़कात की कमेटी का आपको मैंने बता दिया, रमज़ान मुबारक और तकसीम करने के लिए भी कौंसिल बनाई जाएगी। उशर का जो निज़ाम था उसमें मैंने कहा कि 1983 से में ये इसका निफाज किया जाएगा। तो इसके मुताबिक सालाना ज़रई पैदावार का 10% उशर वसूल किया जाएगा। वही बात आपको पता ही है। दूसरी बात जो 1977 में हुई, मार्शल लॉ के तहत इस्लामी नफाज की कोशिश की गई, वो शरई हदूद का नफाज। शरई हदूद का नफाज ये क्या है? शरई हदूद कौन जानता है इस बारे में? हम इस पे बात कर चुके हुए हैं पहले, इस टॉपिक के तहत नहीं, इसके अलावा पहले कॉलेज में किसी लेक्चर में। शरई हदूद का नफाज, शरई हदूद क्या है? शरई हदूद क्या है? जी बोलो, बोल के लब आजाद है तेरे। जराइम
रابعہ ضیاء بات کلیئر نہیں ہے. شرعی حدود کا کیا مطلب ہے؟ شرعی حدود کا مطلب کیا ہے؟ میں نے یہ پوچھا ہے شرعی حدود کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ کون کون سی ہیں. ہیرا ظفر شرعی حدود کون کون سی ہیں یہ نہیں پوچھا. یہ پوچھا کہ ہے کیا، کہتے کیسے ہیں شرعی حدود کو. چوری شراب نوشی رابعہ ضیاء شرعی حدود کون کون سی ہیں یہ نہیں پوچھا. یہ پوچھا ہے کہ شرعی حدود ہے کیا. ڈیفائن شرعی حدود پلیز. شریعت کے مطابق کیا؟ روبینا شریعت میں رہتے ہوئے کیا؟ کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے رہا. کوئی ایک بتا دے شرعی حدود. آپ کو 30 سیکنڈ دیے جاتے ہیں. کسی نے بھی جواب دے دیا he will be appreciated with the beautiful gift. بات کلیئر نہیں ہے کہیں بھی. نبرا آپ نے بھی کافی قریب آ گئے ہیں. ہیرا ظفر آپ بھی کافی قریب آ گئے ہیں اور وقت ختم ہو چکا ہوا ہے. جو حدود شریعت میں ہو ایسا نہیں. شرعی حدود شریعت کے حدود میں رہ کر کوئی بھی کام کرنا نہیں. محمد ثاقب ایسا نہیں ہے. آپ کو تو کم از کم آنا چاہیے ثاقب صاحب. شرعی حدود کا نفاذ. شرعی حدود یہ ہے، آپ سن لیں. شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا. وقت گزر چکا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اپریشیٹ نہیں ہے صحیح جواب دینے پر. گفٹ سے وہ ہو گئے، آپ سارے دستبردار ہو گئے میرے اس آپشن سے، اس ایک اپریسیشن سے. یہ تو وہی ہے، کسی نے انگلش میں لکھ دیا ہے، آپ اردو میں بھی لکھ رہے ہیں. تصیب نہیں، ایسا نہیں ہے. ہیرا ظفر کے مطابق سزائیں دینا، اسلام کے مطابق سزائیں دینا آپ کچھ حد تک بھی بہتر ہو گئی ہیں. اگر آپ کی بات کو ہیرا ظفر اسلام کے مطابق سزائیں دینا، اس میں سے لفظ سزا کو لے لیا جائے اور جو پیچھے نیچے ہیرا ظفر آپ نے ایک اور نے بتایا تھا حدود قائم کر دی گئی، ان کو دونوں کو ملا دیا تو تعریف مکمل ہوتی ہے. حدود حد کی جمع ہے. شرعی حدود حد کی جمع ہے. حد سزا کو کہا جاتا ہے. قرآن کے اندر کچھ سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ سزا لازمی ملنی ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہوگی. اس میں کوئی تخصیص لکھی جائے گی، چاہے وہ بادشاہ کی بیٹی ہو، چاہے وہ ایک نبی کی بیٹی ہو، چاہے وہ ایک غریب کی بیٹی ہو، چاہے وہ امیر کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی شخص ہو. امیر غریب سب کے لیے وہ حدود وہ ہیں، وہ سزائیں ہیں. حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. حدود وہ کام نہیں. آپ نے لکھا تھا، آپ بچوں نے لکھا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بچوں نے کیا لکھا تھا. تھوڑا سا بس آپ تھے. شرعی حدود جو شریعت نے ایک حد مقرر کر دی ہے. یہ تو بات نہ ہوئی نا، سمجھ نہیں آئی. جو شریعت نے حدود رکھی ہے ہیں کہ ہم نے جو کام نہیں کرنے، نہیں ایسی بات. شریعت حدود حد کی جمع ہے اور حد اس ایک سزا کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی ہوئی ہے. اگر شراب پیو گے تو تمہیں یہ سزا حد اس میں حد ہے. ایک حد ہے حد قذف ہے، اور حد قذف ہے، حد چوری کی سزا حد قذف ہے، اور حد زنا ہے. حد قذف یہ ہے کہ کسی پر بہتان لگا دینا. حد زنا یہ ہے کہ زانی ہونا، اور حد قذف یہ ہے کہ حد سارقہ، سوری قذف نہیں ہے، حد سارقہ ہے، چوری کی سزا، ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس پہ.
تو ایک شراب نوشی حد شراب بھی، شراب نوشی کی بھی حد ہے. یہ 4 سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، نافذ کر دی ہیں، بتا دی ہیں، فائنل کر دی ہیں. جو ان گناہوں کا مرتکب ہوگا اس کو یہ سزا دی جائے گی، اور کوئی اور سزا یا کوئی اور فیصلہ نہیں کیا جائے گا. ان کا نفاذ کر دیا گیا جو پہلے نہیں تھا. پاکستان کے اندر شراب پیتے تھے اور ان پر کوئی حد قائم نہیں ہوتی تھی، سزا جرمانہ ہو سکتا تھا، جیل ہو سکتی تھی، مگر سزا نہیں ہوتی تھی. اب زنا کی کیا سزا ہے، شراب کی کیا سزا ہے، شراب نوشی کرنے کی، تہمت لگانے کی کیا سزا ہے. 80 کوڑے ہیں، 100 کوڑے ہیں، اور یہ سنسار کیا جائے گی. یہ سارے تو یہ حد مقرر کر دی گئی کہ ان کو ایسا مارا جائے، ایسا مارا جائے، چوک کے اندر لا کر ان کو کوڑے لگائے جائیں. ایسا کام بہتان لگانے والے کو، زنا کرنے والے کو، اور پبلک سامنے سنسار کیا جائے. اور کوئی چوری کرے تو اس کو بھی چوک میں لے کر آؤ اور اس کا ہاتھ عوام کے سامنے کاٹو، اس نے چوری کی تھی، اس کا ہم نے ہاتھ کاٹ دیا. یہ حدود، شرعی حدود یہ ہیں کہ سب عوام کے سامنے ان کو سزا اور عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، سنسار بھی کیا جائے اور کوڑے بھی مارے جائیں. صحیح ہے، یہ حدود ہیں، سزائیں ہیں. حدود کیا ہے؟ یہ کام نہیں ہے، حکم نہیں ہے، یہ سزائیں ہیں. چلیں جی، شرعی حدود کا نفاذ. اور آپ سب اس سے میری جو آفر تھی چھوٹ گئے ہیں، پیچھے ہو گئے ہیں سارے. اچھا جی، پھر اگلی جو بات ہے سود کا خاتمہ. 1981 میں نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھول کر سود سے پاک بینکاری کے مرحلہ وار پروگرام کا آغاز کیا گیا. تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا. ماشاء اللہ حکومت نے اب اقدامات کیا کیے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا آپ کو پتہ چل گیا. لبینہ وقت کم ہے، پہلے ہم بہت لیٹ، میں بتا دیتا ہوں لبینہ آپ کے لیے. اچھا، ہم ایک دفعہ رپیٹ کر رہے ہیں، سنیے گا دوبارہ سے. جو 1977 میں ماشاء اللہ حکومت نے جو اقدامات کیے نا اسلامی دفعات نافذ کرنے کے لیے، اسلامی نفاذ کے لیے پاکستان میں، پہلا کام جو تھا زکوٰۃ و عشر کا نظام. کیا کیا گیا کہ یکم رمضان المبارک میں زکوٰۃ جو بینکوں میں پیسے جمع ہوں گے سیونگ اکاؤنٹ سے، ان سے کاٹ لیے جائیں گے زکوٰۃ کے مد میں، اور زکوٰۃ کے کونسلیں قائم کی جائیں گی تقسیم زکوٰۃ کے لیے. پھر عشر کا نظام بھی قائم کیا گیا 1983 میں، اور جتنا زرعی پیداوار تھی اس کا 10% حصہ جو ہے نا وہ عشر وصول کیا جائے گا. طے کر لیا گیا. جی بالکل اپریشیبل ہے نمرا صاحبہ، سارے اپریشیبل ہے. میری بات آپ ریپیٹ کریں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سنتے جائیے گا. زکوٰۃ و عشر کا نظام قائم کیا گیا، اقدامات جو کیے گئے نفاذ اسلام کے لیے. پہلے جو آئین کی حد تک باتیں تھیں نا 1973 تک، 1977 میں ضیاء الحق نے آ کے ان کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے. وہ کیا کیا تھا، زکوٰۃ و عشر کا جو نظام لکھا گیا تھا آئین کے اندر، اس کو امپلیمنٹ یہ کیا کہ رمضان مبارک میں کٹوتی ہوگی اور تقسیم کے لیے زکوٰۃ کونسلیں قائم کی جائیں گی، اور عشر کے لیے کیا ہے زرعی پیداوار کا 10% حصہ عوام سے زرعی پیداوار کا لیا جائے، وصول کیا جائے گا. دوسری بات ہے شرعی حدود کا نفاذ. یہ طے کر لیا گیا کہ پاکستان کے قوانین میں، عدالتی قوانین میں حدود، جو شرعی حدود، جو سزائیں قرآن نے فائنل کر دی ہیں، بتا دی ہیں، ثابت کر دی ہیں، کہہ دی ہیں، حکم دے دیا ہے، اس کے مطابق وہ 4 سزائیں ہیں. 4 حدود وہ ہیں: حد زنا ہے، حد قذف ہے، تہمت بھی کہتے ہیں، تہمت چوری کی سزا ہے، حد ہے، حد چوری کی حد ہے، اس کو حد سارقہ کہتے ہیں. سین الف زا ر قاف نقطوں والی اور ہے سارقہ، حد سارقہ. اور شراب نوشی کی حد ہے. 4 یہ حدود ہیں جن کے مطابق جو کو قرآن پاکستان کے عدالتی قوانین کا حصہ بنا دیا گیا کہ جو بھی ان میں سے ظلم کا، ان میں سے کسی ایک جرم کرے گا، ان میں سے کوئی بھی مرتکب ہوگا جرم کا، تو وہ سزا کے لیے عدالت میں اس کی پیشی نہیں ہوگی، تاریخ پہ تاریخ نہیں ہوگی. اگر اس پہ سزا جرم یہ ثابت ہو گیا ہے تو قرآن نے جو حد مقرر کی ہوئی ہے نا، اس کی سزا مقرر کی ہوئی ہے، وہ اس کو دی جائے گی. زانی ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اگر زانی شادی شدہ ہے تو کوڑے اور ہیں، اگر غیر شادی شدہ ہے زانی ہے تو اس کے کوڑے اور ہیں. ٹھیک ہے، اس کی سزا اور ہے، سنسار کیا جاتا ہے ایک کو.
جو شادی شدہ ہیں ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مارتے ہیں لوگ، اس کو ایک میدان میں لے جاتے ہیں، ان کو کھڑا کرتے ہیں لوگ، پھر ان کو پتھر سے سنسار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی 1979 میں اسلامی حدود کے آرڈیننس کا نفاذ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جس کے مطابق یہ 4 سزائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہ حدود ہیں جو شریعت نے بتا دی ہوئی ہیں، اس پہ کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، چاہے وہ امیر کی بیٹی ہے، چاہے وہ غریب کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، چاہے وہ کوئی بھی وہ شخص ہے، سب کے لیے یہ حدود کا نفاذ ہوگا۔ سود کا خاتمہ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، کیا کیا گیا کہ بینکوں کے اندر اکاؤنٹس کھولے گئے نفع نقصان کی بنیاد پر۔ پہلے یہ ہوتا تھا اور آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اینولی سالانہ طور پر، میں نے آپ کو معیشت کا نظام پڑھایا اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو سالانہ جو ہے نا وہ اتنے پروفٹ 6% آپ کو سالانہ پروفٹ ملے گا، یہ طے کر لیا جاتا ہے، پھر سائن ہوتے ہیں جو اکاؤنٹ جب کھلتا ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو سالانہ اتنا ہم پروفٹ دیں گے، تو طے کر لی گئی مدت بھی طے کر لی گئی، اس کا پروفٹ بھی طے کر لیا گیا، تو سیدھا سیدھا سود ہے۔ تو یہ جو کام سود کا خاتمہ ضیاء الحق نے کیا، اس نے کہا کہ بھی ایسے اکاؤنٹس کھولے جائیں، لوگ اپنے میں اکاؤنٹ کھولیں اور نفع اور نقصان جو پیسہ بینک میں عوام جمع کروائے گی، اکاؤنٹ ہولڈر جتنا پیسہ بینک میں جمع کروائے گا بینک اس سے کاروبار کرے گا اور اس کا پورا پراپر حساب رکھے گا کہ میں نے یہ پیسہ فلاں کاروبار میں لگایا، اتنا جتنا اس کا فائدہ نفع آئے گا، منافع آئے گا، اس کی طے شدہ ایک رقم جو ہے نا وہ دونوں پارٹیوں میں، بینک اور اکاؤنٹ ہولڈر دونوں میں تقسیم کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ پیسے نہیں، نفع بھی ہوگا تو دونوں کو ہوگا، نقصان بھی ہوگا تو دونوں کا ہی ہوگا، سمجھ آ گئی؟ اکاؤنٹ نفع نقصان کی بنیاد پر اکاؤنٹس کھولے گئے ضیاء الحق کے دور میں سود کا خاتمہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آگے چلیں گے۔ اور جو سیونگ اکاؤنٹس تھے ان کو BLS کھاتوں میں اکاؤنٹس میں تبدیل کر دیا گیا، BLS۔ شرعی عدالتوں کا قیام۔ اچھا، 1979 کو عید میلاد النبی کے موقع پر ایک آرڈیننس شرعی عدالتوں کا قیام۔ ہاں جی، اب شرعی عدالتیں کیا کریں گی؟ وہ شریعت کے جو مطابق فیصلہ کریں گے، ہر جرم کی سزا شریعت کے مطابق دی جائے گی۔ 1980 میں شریعت بینچوں کی جگہ وفاقی شریعت عدالت قائم کی گئی، جس کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے۔ شرعی عدالت موجود ہے آج بھی، اس کا صدر جو ہے وہ صدر دفتر اسلام آباد میں ہے۔ یہ عدالت متحدہ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی ہے اور اسلام کی تشریح کرتی ہے۔ یہ عدالت اسلام سے متصادم قوانین اور اقدامات کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ ایسے قوانین جو عدالتوں میں جن کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ جو ہے کیا ہے، میں کیا کرنے لگا تھا، ہاں، شرعی عدالت کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو قوانین کسی بھی عدالت میں غیر اسلامی ہوں اور کوئی یہاں پہ آ کے اس کے خلاف اپیل دائر کرے کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے تو شریعت کے مطابق اس پر نظر ثانی کی جائے، تو شرعی عدالت وہ کام کرتی تھی اور عدالتوں کو کہتی تھی کہ آپ جو اگر شریعت کے متصادم کوئی آپ فیصلہ کرتے ہیں، شریعت کے قوانین کے متصادم جو اس سے برخلاف ہو شریعت کے قوانین کے، تو وہ ان عدالتوں کے ان فیصلوں کو بالکل غلط قرار کانٹا مار کے کراس کر کے واپس بھیج دیتی تھی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ فیصلہ لے کر آ جاتا تھا کہ یہ دیکھیں فلاں عدالت نے مجھے PLS کا پوچھا ہے، مجھے کسی نے شانزہ نے PLS بچے یہ ہوتا ہے کہ P فار پروفٹ ہوگا، L فار ہوتا ہے لاس اور S فار شیئرنگ۔ ایسے اکاؤنٹ کھول لیے جائیں کہ پروفٹ لاس میں دونوں شیئر ہوں گے، مالک بھی اور کھاتہ ہولڈر ہے، کھاتہ دار جو ہے اکاؤنٹ ہولڈر وہ بھی شیئرنگ میں ہوں گے۔ اچھا جی، شرعی عدالتوں کا قیام آپ کو پتہ چل گیا، یہ کل عدم قرار دیتی تھی عدالتوں کے ان فیصلوں کو، کل عدم قرار دیتی تھی عدالتوں کے ان فیصلوں کو جو شریعت کے قوانین کے مطابق ہوں گے۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو لازمی تعلیم کا حصہ بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ اور میں آج یہاں موجود ہیں۔ 1979 میں یہ اہم کام ہوا تھا، تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے میٹرک، انٹر اور ڈگری کلاسوں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی ڈگری کلاسوں میں۔
ٹھیک ہے. ابھی آپ ڈگری حاصل کر رہے ہیں BS نرسنگ, یہ ایک ڈگری ہے. میٹرک, انٹر اور ڈگری کلاسوں میں مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کو لازمی قرار دے دیا گیا. احترام رمضان آرڈیننس, ضیاء الحق نے یہ کام بھی بڑا اچھا کیا تھا. احترام رمضان آرڈیننس اس نے قائم کیا 1981 کو. یہ کیا کہ جس کے تحت احترام رمضان نہ کرنے والوں کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا, اس دور کا 500 روپے, ٹھیک ہے, 1981 میں. ٹھیک ہے, ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہمارے والدین بھی ابھی جوان ہی ہوں گے, ابھی بچے ہی ہوں گے. 1981 اس وقت کے 500 روپے جرمانہ تھا, اور کتنے 3 مہینے کی قید تھی احترام رمضان نہ کرنے پر. احترام رمضان نہ کرنا کیا ہے کہ آپ رمضان کے دنوں میں, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور آپ سرعام کھانا کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, ہوٹل کھلے ہوئے ہیں. ہاں جی, یہ احترام رمضان میں تھا. 500 روپیہ اس دور کا 500 کے مطابق روپیہ جرمانہ ہوتا تھا جو کرا جاتا تھا ایسے احترام رمضان نہ کرتے ہوئے. البتہ ہسپتال, ہوائی اڈے, ایئرپورٹ آپ کہہ لیں, کیونکہ وہاں پہ بھی غیر مسلم بھی آتے جاتے ہیں, زیادہ تر لوگ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں, اور مسافر کے لیے بھی ہوتی ہے. اب نہ بھی رکھے تو بھی اس پہ اسلام نے اجازت دی ہے, نہیں بھی رکھ سکتا مسافر. ٹھیک ہے, اور ہوائی اڈوں پر اور بندرگاہیں وہاں بھی مسافر ہوتے ہیں, اور ریلوے اسٹیشن جہاں بھی مسافر ہوتے ہیں کو اس آرڈیننس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا. جس کو ہسپتال کو وہاں پہ مریض ہوتے ہیں, اور باقی جو مسافر والی جگہ ہیں, اسٹیشن بھی ہو گیا, یہ بندرگاہیں ہو گئی, اور ایئرپورٹس ہو گئے, ان جگہوں پہ احترام رمضان آرڈیننس جاری نہیں ہوا تھا, ان کو مستثنیٰ قرار دیا گیا. پھر نظام صلات کیا ہے, اس نے آرڈیننس ایک جاری کیا ضیاء الحق نے کہ جتنے اسکول اور کالجز ہیں اور جو ادارے ہیں, سرکاری ادارے, تمام میں ظہر کی اور عصر کی نمازوں کا وقت اگر ہو جاتا ہے ڈیورنگ ٹائم, ان کے ان ٹائم میں, تو کیا ہوگا, نماز کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت نے سرکاری دفاتر میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے بندوبست کرنے کا بھی حکم جاری کیا. نماز کا اہتمام ہی نہیں کرنا بلکہ باجماعت نماز کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے. اسکول کالجز میں ایک اسپیسیفک جگہ بنا دی جائے, انسٹیٹیوٹس میں بھی بنا دی جائے, سرکاری دفاتر میں بنا دی جائے کہ اگر ملازم وہاں پہ موجود ہیں, نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس جگہ پہ جائیں, باجماعت نماز ادا کریں. اس کا حکم دیا گیا اداروں کو, سرکاری اداروں کو بھی اور اسکول کالجز کو بھی. اور ہر محلے میں نیک اور صالح لوگوں کو ناظمین صلاۃ مقرر کیا گیا. صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئی تاکہ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کیا جائے. پھر عربی کی لازمی تعلیم, پہلے اسلامی تعلیم لازمی تھی, اس نے کیا کہہ دیا, ضیاء الحق نے کیا کیا 1979 میں تعلیمی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک قرآن مجید کی تدریس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی تعلیم کو بھی لازمی قرار, 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک. جی اب وقت ختم ہونے کو ہے, آخری 10 منٹ ہے, اور بچے عائشہ شانزہ اور ایک اور عائشہ جو ہے, اچھا وہی رول نمبر ہے, عائشہ عمران, یہ آج اب آ رہی ہیں, واپس آ رہی ہیں کیونکہ لیکچر ختم ہونے کو ہے, وقت ختم ہونے کو لیکچر کا. خیر خوش رہیں, تابیتا رہیں. عربی کی تعلیم لازمی, کلاس میں کہاں سے کہاں تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی تھی میٹرک کے لیے, انٹر کے لیے اور ڈگری کلاسز کے لیے. اور اس نے اپنا ضیاء الحق نے عربی کی تعلیم بھی لازمی قرار دی گئی 6ٹھی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک. شاباش شیراز ظفر, یہ لازمی قرار دی گئی عربی کی تعلیم. اس کے بعد ہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام. ایک یہ کام بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کہاں پہ ہے پتہ ہے آپ کو, اس کا قیام عمل میں لایا گیا, اسلام آباد میں ہے بین الاقوامی یونیورسٹی کا قیام. یہ بھی ضیاء الحق کا ہی کارنامہ ہے, اور وہیں پہ ضیاء الحق کا مرکز بھی, قبر بھی وہاں پہ بنائی گئی ہے اس یونیورسٹی کے باہر والے حصے میں ضیاء الحق کی. آپ کو طیارے میں ہی شہید ہو گئے تھے, طیارے ہی گرا تھا, اور ان کے جسم کا کچھ ایک حصہ ملا, اس کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا. پوری لاش تو وہاں پہ دفن نہیں ہے ضیاء الحق کی, تو اس کی لاش کا ایک حصہ جو ہے جو ہمیں ملا, ان کو ملا, اور اسی اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی, بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے پاس ہی, ساتھ ہی جگہ پر ان کو دفن کر دیا گیا. وہ آج بھی موجود ہے. کون سی جگہ پہ پتہ ہے آپ کو؟ اسلام آباد میں ہے. کہاں پہ ہے؟
یہ یونیورسٹی فیصل مسجد دیکھی ہوئی آپ لوگوں نے؟ فیصل مسجد ہمارے سڑکوں کے پیچھے بھی ایک نوٹ کے پیچھے فیصل مسجد بنی ہوتی ہے. فیصل مسجد کے ساتھ ہی اسلامک یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے. چلے جی، پھر دینی مدارس کی سرپرستی. اچھا جی، ضیاء الحق نے یہ کام دیکھیں، ضیاء الحق نے بڑے کام کیے ہیں. آئین تک جو باتیں ہم نے دیکھی ہیں وہ آئین کا حصہ رہی. عمل پیرا کم، بہت کم عمل ان پر ہوا، لیکن ضیاء الحق نے جو عملی اقدامات کیے ہیں نا مارشل لا لگانے کے بعد 1977 میں، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی ہمیں ابھی تک ہم نے ساری چیزیں پڑھی ہیں، تو اس بین الاقوامی یونیورسٹی اور پھر مدارس کی سرپرستی کی بھی ذمہ داری انہوں نے ضیاء الحق نے لی. اس بارے میں کیا کام کیا دینی مدارس کی سرپرستی کے بارے سے. اس دور میں پاکستان کے دینی مدارس کے بارے میں انقلابی اقدامات کیے گئے. دینی مدارس کی ہر طرح سے سرپرستی کی گئی، ان کی مالی امداد کا انتظام کیا گیا، اور ان کی اسناد کو BA اور MA کے برابر درجہ دے دیا گیا. جو تعلیم مدارس پڑھائی جاتی تھی، جس تدریس جو کی جاتی تھی، جو پھر پیپر لیے جاتے تھے ان کی تعلیم کو BA اور MA کے برابر درجہ دیا گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، مدارس کی ہر طرح سے سرپرستی کی گئی اور ان کی مالی امداد کا انتظام کیا گیا. ضیاء الحق کا یہ کام جو ہے یہ بھی ناقابل فراموش ہے. آج بھی اور اس سے پہلے بھی کوئی مجھے آپ حکومت بتا دیں کہ جس نے مدارس کی سرپرستی کی ہو اور مدارس کے اندر یہ نظام قائم کیا گیا ہو کہ وہاں کے علماء کو، وہاں کے طلباء کو وظیفہ کے طور پر اسپیسیفک حکومت کی طرف سے بجٹ آیا ہو کہ یہ بجٹ مدارس کے لیے ہے، ان کی ترقی کے لیے ہے، یا ان کی خوشحالی کے لیے، یا وہاں کے بچوں کی پرورش کے لیے ہے. کتنے بچے دن رات وہاں پہ رہتے بھی ہیں، ہاسٹلائز بھی ہوتے ہیں مدارس کے اندر، اور وہاں سے تعلیم حاصل بھی کرتے ہیں. بک کا خرچہ بھی ہوتا ہے، کتابوں کا بھی، اور کھانے پینے کا روزانہ کے اخراجات ہوتے ہیں، لباس کے خرچے ہوتے ہیں، اور دیگر معاملات ہیں جیسے یہ نظام ہے جو بجلی وغیرہ، یہ سارے اتنے اخراجات ہیں. کوئی ایک بجٹ کسی حکومت نے دیا ہو مدارس کے لیے؟ یہ سارے اللہ کی مہربانی سے اور عوام کی پرجوش خدمتوں سے یہ سارے ادارے چل رہے ہیں. جتنے پاکستان میں کالجز یونیورسٹیوں کے بچوں کی تعداد ہے، اس سے کہیں زیادہ تعداد ان مدارس کے بچوں کی ہوتی ہے. آپ جا کے کبھی دیکھیں، رش پڑا ہوتا ہے وہاں پہ، اور لوگ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن یونیورسٹیوں کالجز کے لیے تو بڑے بڑے بجٹ تیار ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کو بجٹ نہیں دیتی. ضیاء الحق نے یہ کام کیا، اس نے مدارس کی سرپرستی مکمل طور پر لی، انتظام کیا، ہر طرح کا انتظام وہاں پہ کیا، مالی انتظام بھی کیا، امداد کا انتظام کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہاں کے بچے جو پڑھ کے اتنا عالم فاضل بنتے ہیں تو ان کی ڈگری کو عامہ ڈگری، ایک خاصہ ڈگری ہوتی ہے، ان کو BA کا اور MA کے لیول کے برابر درجہ دے دیا گیا. کل کو نہیں ہو تو یہ مارکیٹ میں جب جائیں روزگار کے لیے تو ان کو حافظ قرآن کو نہیں، حافظ قرآن کو ڈگری نہیں ہے. یہ حفظ تو 2 سال میں بھی بچے 6 ماہ میں بھی کر لیتے ہیں. عالمہ کا کورس ہوتا ہے، عالم کا ہوتا ہے، فاضل عامہ خاصہ ہوتا ہے. ان کا کورس کے وہ ڈیفینیشنز آپ کو نہیں آئیں گی سمجھ. وہ کرنے پہ ان کو BA اور MA کے لیول کی ڈگری کے برابر ان کو درجہ دیا جانے لگا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ضیاء الحق کا کام ہے. پھر محتسب اعلیٰ کا تقرر، کہ جو محتسب اعلیٰ نیب کا جو اعلیٰ تقرر کیا جائے گا، بدعنوانی، رشوت، حکومتی محکموں کے خلاف شکایات کے ازالے اور نااہلی کے خلاف تحقیقات کرنے کے لیے وفاقی محتسب اعلیٰ کا تقرر بھی کیا گیا. اسی دور میں احتساب کرنے والا جو ہوگا نا، ایک شخص جس کے پاس گورنمنٹ کے ملازم کے خلاف بھی اگر شکایت آ جائے گی، کسی سرکاری ادارے کے خلاف شکایت آ جائے گی، تو اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرے گا، تحقیقات کرے گا. حکومتوں اداروں کے خلاف بھی، رشوت کھانے کے خلاف، بدعنوانیوں کے خلاف بھی، یہ محتسب اعلیٰ کا تقرر آپ نے کیا ضیاء الحق نے. پھر ایک بات، تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت. صحابہ کرام اہل بیت کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دے دیا گیا. کوئی بھی صحابہ کرام کو یہ ہوتا تھا کہ اہل حدیث جو ہیں یہ صحابہ کرام کو گالی گلوچ دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں، جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں گالی. صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتے ہیں یہ اہل تشیع، اور ادھر سے اہل حدیث جو ہیں یہ ان کے جو ہیں کچھ اہل بیت کے حوالے سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں شیعہ، ان کے اکابرین، ان کو گالیاں دیتے ہیں اہل حدیث.
تو یہ بہت زیادہ انتشار تھا اس دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، تو اس کا بھی سدباب کیا ضیاء الحق نے. انہوں نے کہا کہ تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت، جو ان کو گالیاں دے گا وہ جرم ہے، اس کو سزا دی جائے گی. پھر نشریاتی اداروں کی اصلاح کی گئی. نشریاتی ادارے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو میڈیاز ہیں، پرنٹ میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ریڈیو، ٹی وی، اس کی اصلاح کے لیے مزید اقدامات کیے گئے کہ کیا کیا غیر شریفانہ غیر اسلامی پروگرام پر پابندی لگا دی گئی، جس میں شرافت نہ ہو، جس پروگرام کے اندر لباس ایسا پہنا، یہ گفتگو ایسی ہو، غیر شریفانہ ہو، اس پر پابندی لگا دی گئی. غیر اسلامی پروگرام پر پابندی لگائی ضیاء الحق کے دور میں. ٹی وی پر خواتین کو دوپٹہ اوڑھنے کے احکامات جاری کیے گئے. خبر پڑھنی ہے، تمہیں خبر دینی ہے، خبر نامہ ہے، یا کوئی ڈرامہ سیریل پیش کرنی ہے، آپ نے کوئی ڈرامہ یہاں سے ٹی وی کے تھرو چلانا ہے، تو وہاں پہ جتنی بھی خواتین کا کردار ہوگا وہ دوپٹہ اوڑھیں گے، اپنے سر کے اوپر احکامات دے دیے گئے. قرآن پاک اور عربی کی تعلیم کا اہتمام ریڈیو ٹی وی سے کیا گیا کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرے گی، اور عربی کی تعلیم کا بھی خاص اہتمام کیا جائے گا. ذرائع ابلاغ کو اسلامی قومی جذبات ابھارنے کے لیے احکامات بھی کیے جائیں گے. حج اور دینی تقریبات مثلا شبینہ کی محافل ٹی وی پر دکھائی جانے لگی. یہاں تک بھی نفلی عبادات جو تھی ان کا بھی اہتمام ٹیلی ویژن پر رمضان کے احترام میں کیا جانے لگا، ٹیلی ویژن پر دکھایا جانے لگا. حج کی تقریبات بھی حج دکھایا جاتا تھا. آپ اپنے بزرگوں سے سنیں، والدین سے سنیں، ایک دن حج سنا جاتا تھا. لوگ جن کے گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو سارے لوگ آس پاس کے اکٹھے ہو جاتے تھے وہاں پہ اور سنتے تھے، قرآن حج کو دیکھتے ہوتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کے لوگ یہ طواف کر رہے ہیں، یہ مزدلفہ میں کھڑے رات گزار رہے ہیں، یہ مینا میں ہیں، یہ شیطان کو کینکریاں مارنے جا رہے ہیں، لوگ وہاں پہ کینکریاں ماری جا رہی ہیں، کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کوئی صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے، تو لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے. حج کو باقاعدہ دکھایا جاتا تھا. آگے سرکاری ذرائع ابلاغ مثلا ریڈیو ٹیلی ویژن پر اذان کی ابتدا کی گئی. یہ بھی ایک کام تھا کہ حج کا تقریبات بھی دکھائیں گے، دوسرے شبینہ کی محفل کی تقریبات بھی ٹیلی ویژن پہ دکھانی جانے لگی. مزید یہ کہ اذان کی ابتدا اب تو ہم نہیں دیکھتے نا کہ کبھی کسی چینل پہ کوئی اذان بھی آتی ہو. وہ جو 4 منٹ میں اذان کے دینے ہوتے ہیں اس پہ وہ کوئی نہ کوئی کمرشل خرید لیتے ہیں چینل والے، کمرشل چلا دیں گے، اذان نہیں چلاتے. ٹھیک ہے، تو اذان کی ابتدا بھی یہ ضیاء الحق کے دور کا ہی شاخسانہ ہے. قصاص اور دیت کا قانون، اسلامی قانون نافذ کیا گیا کہ قصاص اور دیت کے قتل ہے تو اس کو قصاص اور دیت کے ذریعے اس کی جان بخشی بھی کی جاتی ہے. شریعت بل کی منظوری، یہ آخری پوائنٹ ہے اور ہمارا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. بہت ہو گیا یہاں تک، اللہ کا شکر ہے ہم نے آج یہ بھی کر لیا ہے. ہاں، آخری جو بات، قرارداد مقاصد آئین کا مستقل حصہ بنا دیا 1970 میں. اس نے قرارداد مقاصد پہلے صرف اس کو ابتدائی طور پر شامل کیا جاتا تھا. آئین میں کیا کہا جاتا ہے؟ قرارداد مقاصد کو ابتدائی طور پر شامل کیا جاتا تھا. اور اب کیا ضیاء الحق نے کہا کہ یہ جو قرارداد مقاصد ہے اس کو آئین کا مستقل حصہ بنا دیا جائے. ہاں اب چلتی ہے لیکن چل کے نا اب چینل صرف ٹی وی نہیں ہے، کتنے چینل جو پاکستان کے ہیں، پاکستانیوں کے چینلز ہیں، ان کی اصلاح کرنے والا بھی تو کوئی ہونا. لوگ ان چینلز کو بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی ڈرامہ یا کمرشل چل رہی ہوتی ہے، لوگ ڈرامہ کے آواز کو بھی بند نہیں کرتے کہ بات رہ نہ جائے اس کی. آج کردار وہ سامنے آ گیا، ہیرو ہیروئن سامنے آ گئی ہیں، تو کوئی چیز رہ نہ جائے. ہمیں ہماری سماعتوں سے اذان جو چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، اس کی تو توجہ ہی نہیں کرتے. تو یہ احساس ذمہ داری، احساس اسلامی شاعر کے جو تحفظ ہے اسلامی شاعر کا، تو یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے. یہ ہے کہ یہ نہ پہلے کیا گیا اس کا احترام، نہ بعد میں، آج بھی نہیں کیا جاتا. لیکن یہ ایک شاخسانہ ہے کہ انہوں نے اذان کی ابتدا کی گئی ٹیلی ویژن کے اوپر، اسلامی پروگراموں کی کو سراہا کیا، غیر اسلامی پروگراموں کو پابندی لگا دی گئی. یہاں تک بھی کہ جو خاتون ٹیلی ویژن پہ آئے گی تو اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بہت ہے، کافی ہے. ہم 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، کچھ منٹ ہم لیٹ آئے تھے لیکن کوئی بات نہیں. آج 2 منٹ ذرا بھی ہو گیا. آج ہم نے بریک بھی نہیں کی، آپ نے تو سن کر نہیں کی، میں نے بول کر نہیں کی. تو اللہ آپ پر میرا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں علم کے ذریعے اپنا قرب عطا کرے، اپنی رحمتیں، اپنی نور سے ہمیں زندہ اور جاوید رکھے، دنیا میں اور قبر میں بھی روشن رکھے، آخر دن میں بھی ہمارے والدین کے سروں پر روشن تاج اللہ تعالیٰ
عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ خوشحال رہیں، تابندہ رہیں، کل ملاقات ہوتی ہے۔